अब आगे बढ़ते हैं आया नंबर 235 के तरफ और इसे कंप्लीट करते हैं। वला और नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फीमा उसमें जो अरब तुम इशारा करो तुम बिही साथ इसके मिन खितबती पैगाम निकाह से अन-निसाई औरतों के औ या अखनन तुम छुपाए रखो तुम फी अनफुसिकुम अपने नफ्सों में अलिम अल्लाहु जानता है अल्लाह अन्नकुम कि बेशक तुम सतज़कुरूनहुन्ना जरूर तुम जिक्र करोगे उनका वलाकिन और लेकिन ला तुवाइदुहुन्ना ना तुम वादा लो उनसे सिर्रन छुप कर इल्ला मगर अन ये के तकुलू तुम कहो कौलन बात मारूफन भली वला और ना ताजिमू तुम अज़म करो उक़दता उक़द का या अक़द का अन निकाही निकाह के निकाह जो होता है उसके हवाले से बात की जा रही है कि निकाह के अक़द की बात की जा रही है हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुंच जाए अल किताबु मुकर्रा मियाद आ जाला अपनी मुद्दत को वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअलमू जानता है माँ उसे जो फी अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों में है फहज़रूहु बस डरो उससे वअलमू और जान लो अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला है हलीमुन बहुत बुर्दबार है। इसमें सबसे पहले तो इस चीज का जिक्र किया गया है इंसानी कमजोरी को सामने रखकर कि देखो तुम्हारे ऊपर ये टाइम पीरियड एक औरत के ऊपर भी होगा कि वो इद्दत में होगी और दूसरी तरफ जो है ऐसे लोग जिनको पता होगा कि वो इद्दत के टाइम पीरियड से गुजर रही है। अब दोनों सिचुएशंस को रख के बात की गई है। ठीक है, तो वला जुनाहा और नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फीमा उसमें जो मतलब तुम पर कोई गुनाह नहीं है कोई ब्लेम नहीं है अलैकुम तुम पर यानी जो निकाह का इरादा करने वाले हैं। ठीक है, उन पर यानी औरत बेवा हो चुकी है अब उसे कोई और शादी करना चाहता है उस बात की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। फीमा उसमें जो आरत तुम इशारा करो तुम मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि एक होती है चीज वो खुलम खुला करना। ठीक है, तारीफ जो होती है ना वो हाइडिंग वे में बात करना क्लियरली बोल्डली बात ना करना। एक होती है सराहत से बात करना। जहां तक देखा जाए तारीफ होती है छुपे हुए तरीके से बात करना और तसरीह होती है जो है हम बहुत अच्छे तरीके से बोल्डली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपनी बात को सारे जमाने के सामने कहते हैं ऐसे जैसे। ठीक है, तो आरा तुम इशारा करो तुम इशारा करो मतलब कि बात तुम्हारे जो दिल में है उसको इशारतन कह दो ढके छुपे लफ्जों में गोल मोल अंदाज के साथ लेकिन अंदाज ऐसा बिल्कुल भी ना हो जैसे एक बात एक स्ट्रेट वे में की जाती है बोल्ड अंदाज में की जाती है क्लियर कट जो बात की जाती है इस तरह से बात ना हो। तो ये तारीज और तसरीह बेसिकली एक दूसरे की जिद हुआ करते हैं। तो सराहतन कोई बात करना क्लियरली बात करना होता है ओपन वर्ड्स में बात करना होता है स्ट्रेट और फॉरवर्ड अंदाज होता है जबकि तारीज जो होती है वो ऐसी बात होती है जिसमें इशारतन बात की जाती है यानी गोल मोल ऐसी बात दैट इज नॉट क्लियर एट ऑल और उसमें बस आप एक इशारतन एक बात करते हैं। यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू हम लोग तरह का स्वरूप जिंदगी में यूजली यूज करते हैं भी साथ उसके मिन खितबतिन निसाई पैगाम निकाह से औरतों के। तो इससे मुराद जो है ये मिन खितबातिन निसाई पहली बात है कि हा पा और बा से है। ये जो खतब बेसिकली होता है कोई सिचुएशन कोई हालत कोई स्टेट को कहते हैं। ठीक है, अब हालत की बात की तो अब निकाह का पैगाम देने की बात की गई है। तो खताबत जो है आपको पता है कॉल को कहते हैं बात को कहते हैं तो ये मंगनी के लिए यूजुअली मिन खतबाती मतलब पैगाम निकाह की मंगनी के लिए भी यही लफ्ज खतबा यूज होता है।
تو کیونکہ منگنی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پروپوزل بھیجا جاتا ہے پھر وہ آگے سے ایکسیپٹ ہوتا ہے، یعنی یہاں بیسیکلی مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو عورت کے لیے پیش کرنا، یعنی کہ پروپوزل بھیجنا، او یا اخنن تم چھپائے رکھو تم۔ اب عورتوں کے معاملے میں اور یہاں پر جو بیسیکلی چیز جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے جن کی شادی نہیں ہوتی، کہ چھپایا تم نے، کاف نون نون، مطلب کن کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ جگہ چھپا دینا، تو اس طرح سے اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب اخنن تم چھپائے رکھو تم، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، کیا چیز چھپائے رکھو تم اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، کہ تمہارا ارادہ ہے کسی بیوہ عورت سے شادی کرنے کا، وہ جو سوچ ہے اسے اپنے نفسوں میں چھپائے رکھو۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے ان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیسے کھول کر انسان کی کیفیت کو بیان کیا ہے، سین جو ہے یہاں پر سا انقریب کے لیے ہے، تذکرونا ذکر کرنے کے لیے ہے، پھر آگے ہن ہے عورتوں کی بات ہے۔ مطلب کہ جب ایک خبر معاشرے میں پھیل جاتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی جو بیوہ ہے اس کے بارے میں ظاہری سی بات ہے بات ہوتی ہے نا، تو اب وہ مردوں کی جو ذہنیت ہے، یعنی تم ان عورتوں کے پرپوزل کے بارے میں بات کرو گے اپنے دوستوں سے یا اپنی فیملی سے، یا ان کے بارے میں اپنے دل میں سوچو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تھنکنگ یہاں پورٹرے کی ہے۔ وَلَكِنْ اور لیکن، لا تواعدوہن نہ تم وعدہ لو ان سے، مطلب تم آپس میں باہم جو ہے ایک دوسرے سے وعدہ نہ کرو، یعنی عورت سے وعدہ نہ کرو کہ میں ضرور تم سے شادی کروں گا، یہ چیز منع کی گئی ہے، ٹھیک؟ سرن چھپ کر، یعنی تمہارے دل میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت سے خفیہ وعدہ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ سرن چھپ کر کوئی خفیہ وعدہ نہیں کرو، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو، قولم معروفہ بات وہ جو بھلی ہے، اللہ مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو، قولن بات، معروفن جو بھلی ہے، وہی جس کا اوپر ذکر گزر چکا ہے ساری بات کا اوپر، کہ کس طرح سے کرنا ہے، اخنن تم کس سٹائل میں کرنا ہے، یا پھر اپنے نفسوں میں اس چیز کو چھپا کے رکھو، ہاں یہ نہ کرو کہ چھپ کر ان سے جو ہے وعدہ کر لو، ٹھیک؟ اور ولا تعزمو اور نہ تم عزم کرو، تعزمو اینزا میم سے ہے، اور ارادہ کرو، عزم کرو، ایک کسی بھی کیس کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی مسئلے کو لے کر، کسی بھی کانسیپٹ کو لے کر جو چیز آپ ڈٹرمنیشن سے کرنے کا سوچتے ہیں اس کے حوالے سے، ٹھیک؟ عقدہ عین اور قاف اور دال سے ہے، یہ جیسے کانٹریکٹ ہوتا ہے ہمارے دوسرے افیئرز میں، اسی طرح میرٹل افیئرز میں بھی کیا ہوتا ہے، نکاح کا عقد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نکاح کی گرا، یعنی نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو، کیونکہ عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو یہ عدت کی رولنگز ہی بتائی جا رہی ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، الکتاب کیا چیز، عدت، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ پہنچ جائے، وہاں اتنا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے، کتاب کہتے ہیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی چیز، تو یہاں پہ عدت جو ہے وہ بیسیکلی مینشن کی گئی ہے کہ عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کا مقررہ ٹائم پیریڈ ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اجالہ اپنی مدت کو، مطلب کہ اس کا جو ٹائم 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اسی طرح سے پھر جو جتنی بھی عدت کی قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہاں پر وفات کی عدت کا ذکر کیا گیا۔ وَعَلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یعلم بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، ماں اسے جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے، تو کیا کرو، احتیاط کرو، ڈرو، محتاط رہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قید و غضب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ آپ کے سامنے ہے اس آیت کا افصلیح ترجمہ کہ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو اشارہ سے پیغام نکاح دو، اور یا تم اسے اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان عورتوں کا خیال پیدا ہوگا، لیکن
مخفی طور پر ہڈن وے میں ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ قاعدہ کے مطابق کوئی بات کہو، اور جب تک جو پوری ٹائم پیریڈ ہے جب تک پورا نہ ہو اس وقت تک نکاح کا قصد بھی نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ جو ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو۔ اللہ نے تعریض، میں نے آپ کو پہلے بتایا تعریض ہوتا ہے چھپے انداز میں بات کرنا، یعنی اشارے کنائے سے نکاح کی بات کرنے سے گناہ کو ختم کر دیا۔ کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت ہے انسانوں کے لیے، اور انسان سمجھ نہیں پاتا۔ تو عدت کے دوران نکاح کی خواہش کا اظہار کسی اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے، اور انداز کیسا ہو؟ ڈھکا چھپا سا۔ مثلا میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، اور متعلقہ بائنہ سے عدت میں ایسی بات کرنا جائز ہے۔ یہ حکم اس عورت کے بارے میں ہے جو طلاق بائنہ دے دی گئی ہو یا شوہر کی وفات کی جو ہے عدت گزار رہی ہو۔ دیکھ لیں، شوہر کی وفات کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ دوسری طلاق بائنہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد جدائی ہی ہوگی۔ 3 بار طلاق والا جو ہے وہ یوز کر لیا گیا ہے، پہلا بھی طلاق کا جو پروٹوکول تھا وہ بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، اب طلاق بائنہ ہو چکی ہے۔ اب دونوں کا آپس میں وہ کوئی نہیں ہوگا ریلیشن شپ انٹل اور انلیس کہ وہ حلالہ کے بعد دوبارہ جو ہے وہ نکاح اگر کرتے ہیں تو ایک تو ہے بیوہ، اور دوسری طرف طلاق بائنہ والی، ان کے ساتھ جو ہے ان کے حوالے سے اشارتاً یا چھپ چھپا کے اس انداز میں بات کرنا جو کہ گول مول ہو، سمجھ لیں شوگر کوٹڈ ہو، کلیئر اور واضح نہ ہو۔ لیکن ابھی وہ جو رجعی طلاق کی عدت میں شوہر کے سوا جو ہے اور کوئی صراحتاً بھی یا چھپ چھپا کر بھی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے شوہر کو ہی ہوگا، کیونکہ ابھی وہ اسے رجوع اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ او اکھننتم فی انفسکم، یعنی اپنے دل میں چھپاؤ، اپنے دل میں چھپا کر رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ فلاں عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کی عدت ختم ہونے پر اس سے نکاح جو ہے وہ میں کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا۔ اب یہ ہے کہ یہاں لا تواعدوہن سرا سے مراد یہ ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کو بیان فرمایا ہے، اسے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو کمزوریوں پر یعنی یاد آنے پر گرفت نہیں کرتا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم معروف بات کہو، کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک عورت میسر آ جائے، تو یہ تعریض کیا ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال جو ہے نکاح کرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائے، یا اس طرح کے جملے کہیں، مطلب کہ جو ڈھکے چھپے جملے ہوں۔ تعریض اور کنایا کرتے ہوئے صاف صاف بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، یا پھر اس طرح سے کہنا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہو، اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے، بصراحت کوئی وعدہ نہ کرے، تو ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے۔ اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی، یہ بھی بخاری میں مینشن ہے۔ خیر بہرحال بات یہ ہے کہ یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کا ارادہ نہ کرو، یہ مین چیز ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ عدت میں اتفاق جو ہے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور عدت جو ہے پوری ہو جانی چاہیے۔ اب اگلا معاملہ، سپوز عدت کے دوران نکاح کر لے تو پھر اس کی کیا رولنگز ہیں؟
تو عدت کے دوران نکاح کے بارے میں حکم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کروا دی جائے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ تو یہاں پہ بھی کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز ایکسپلین کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے نفس میں ہے، اس لیے ڈر کے محتاط ہو کے زندگی گزارو۔ بے شک اللہ تعالیٰ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بردبار ہے۔ اب یہ وَعَلَمُوا کی تکرار ہے یہاں پہ دونوں جگہ پر، اس پورشن میں، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی کیا مینشن کیا گیا کہ جان لو، نفع مند علم ہے، اسے سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ۔ یہ علم نہ تو آسانی سے ملتا ہے نہ ہی آسانی سے سٹے کرتا ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادوں سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے کوشش کیا کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف برے خیالات نہ آئیں۔ اس سے ثواب کی امید رکھ کے ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھو، اسے ڈر جاؤ، اس کے عذاب کا خوف رکھ کے کیا کرو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلیل القدر اور عالی شان ہے، وہ غفور ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، وہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس سے رحمت کی امید رکھو۔ حلیم ہے وہ، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود جلدی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے، بڑی بڑی باتوں سے بھی درگزر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی کے احساس کو ہمارے یہاں تیز کرتے ہیں تاکہ کیا ہو کہ باہمی تعلقات ہوں، اور باہمی تعلقات کے اندر حسن سلوک، نرمی اور احسان کی فضا جو ہے وہ غالب رہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نگران ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، اس لیے دلوں کو کیا رکھو، صاف اور خالی رکھو۔ رشتہ داری چاہے سکسیسفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، رشتہ داری سکسیسفل ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا ایک قرب ہے وہ متاثر کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جی آپ کے سامنے یہ دو آیات آج ہم نے اس رکوع کی کمپلیٹ کر لی ہیں۔ ان میں سمپلی میں آپ کو تھوڑا سا اینڈ میں ایکسپلینیشن اس کی سمرائزڈ فارم میں دے دیتی ہوں کہ ان آیات میں جو ہے طلاق کی عدت اور بچوں کی رضاعت کے حوالے سے بھی ہم پڑھ کے آ چکے، جو پچھلی آیات گزری ہیں کہ جب جو لوگ بیوہ جو ہے چھوڑ جاتے ہیں، کہ وفات کی عدت کا بیان گزرا کہ جو لوگ بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں تو ان کی بیویوں کو 4 مہینے اور 10 روز تک عدت پوری کرنی چاہیے۔ یہ مین اور بولڈ پوائنٹ تھا۔ اس عرصے میں وہ کیا نہیں کریں گی، وہ نکاح نہ کریں، نہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلیں، خواہ دن کا وقت ہو یا رات کا، اور مطلب رات میں مجبوراً، وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، یہ سارا کچھ ہے ہی بیسڈ تقویٰ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ دل کے چھپے ہوئے تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ بلا ضرورت وہ باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے، خواہ دن کا وقت ہو یا رات کا۔ ہاں اب اگر ہاسپٹل کی نیڈ ریکوائرڈ ہے، گھر میں ڈاکٹر نہیں آ سکتا تو پھر اور سچویشن۔ زیب و زینت اختیار نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں، پھر ہم جو موٹی موٹی چیزیں دیکھ کے آئے ہیں، سرما ہے، مہندی ہے، خوشبو کا لگانا ہے، ریشمی ایسے زیب و زینت والے کپڑے جو ہیں وہ پہننا، اور رنگین کپڑے پہننا جو کہ اٹریکٹ کریں، یہ سارے کام جو ہیں ڈیورنگ عدت منع ہے، جو کہ کسی انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ڈریس کو دیکھتے ہوئے ڈریس آپ اپیل کرتا ہے اور اس بندے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ عدت ختم ہو جانے کے بعد یہ چیزیں جائز ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر خاوند کی وفات، اب اگلی بات سمجھ لیں، رات کو ہوئی ہو تو عدت کے مہینے خواہ 30 کے ہوں یا 29 کے، سب چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ اگر خاوند کی وفات چاند کے بعد ہوئی تو تمام مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح کل 130 دن پورے کرنا ہوں گے۔ جب عدت گزر کر خاوند کی وفات کا وہی وقت آ جائے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے 130 دن کا ذکر کر دیا گیا۔ یہاں یہ بھی سامنے بتایا گیا انہی آیات میں کہ عدت کے اندر نکاح کا وعدہ اور نکاح کا صریح واضح پیغام دینا جو ہے وہ جائز نہیں۔ البتہ جس طرح عدت گزرنے کے بعد نکاح میں کوئی گناہ نہیں، اس طرح سے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ عدت وفات کے ٹائم پیریڈ کے اندر نکاح کا اشارتاً یا کنایاتاً تعریض میں، ڈھکے چھپے انداز میں اس کا اظہار خیال کر دینا۔
مثلاً یہ کہنا کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے، یا نکاح کے خیال کو دل میں بالکل چھپائے رکھنا اور کسی طرح اس کا ذکر نہ کرنا، نہ صراحتاً اور نہ کنایتاً، مطلب کہ آپ ڈکے چھپے انداز میں، گول مول انداز میں اپنی فیلنگز کو ایکسپلین کر سکتی ہیں، نہیں اس عورت کے سامنے بھی کریں، کسی اور کے سامنے، لیکن وہ انداز کمپلیٹلی ڈکا چھپا ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم عدت کے بعد ان کا ذکر کرو گے، بغیر ذکر کے تم نہیں رہ سکو گے جو خواتین عدت میں ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اشارہ اور کنایہ کی اجازت دی ہے، تو تم بھی دی گئی اجازت سے آگے نہ بڑھو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔